बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हाल में राज़ी रखे, खुश रखे, ठीक ठाक रखे। चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है दुआ। दुआ बेसिकली क्या है? व्हाट इज़ दुआ? दुआ बेसिकली है अल्लाह से मांगना, और ख़ाली मांगना ना, अल्लाह से पूरे यकीन के साथ मांगना, इस्तकामत के साथ मांगना कि हाँ वो मुझे देगा, वो देने वाली ज़ात है, वो दे सकती है, वो देगी। बाज़ दफ़ा ना हम इस तरह दुआ करते हैं कि हाँ मांग लिया, ठीक है। हम यकीन के साथ नहीं मांगते। यकीन और इस्तकामत के साथ मांगेंगे, उस दिन हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह का फरमान है, एक तस्मा भी टूट जाए तो मुझसे मांगो, यानी कि उसके लिए दुआ करो। अल्लाह के हुजूर पेश होना, उससे गिर गिरा कर मांगना, अपनी हाजत पेश करके मांगना दुआ कहलाता है। इसमें हम देखा जाए दुआ ना कबूल होने के 3 तरीके होते हैं अल्लाह के हुजूर। सबसे पहला तरीका तो ये आता है कि वो हमारी जो दुआ होती है, हम जब मांगते हैं, वो उसी वक्त कबूल हो जाए और इंसान उस पर खुश हो जाए। दूसरा तरीका होता है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो ये होता है कि उसमें हमारी दुआ में थोड़ी डिले हो जाती है। होती उसमें बंदे के लिए खैर ही है, लेकिन ज़ाहिर है तमाम असबाब अल्लाह के हाथ में है। उसमें थोड़ी डिले हो जाती है, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि बंदा जो है वो अल्लाह के करीब मज़ीद हो जाए। बंदे को आजमाया जाता है, कहते हैं ना, वो सोना तप तप के कुंदन बन जाता है। इट्स सेम एज दैट। बंदा बार बार अल्लाह के पास आता है, बंदा अल्लाह के नज़दीक हो जाता है, और फिर थोड़ी डिले के साथ उसकी वो दुआ कबूल फरमा ली जाती है। तीसरा तरीका होता है, उसके रद्दो बदल में इंसान को कुछ और दे दिया जाता है। उस दुआ में जो इंसान ने चीज़ मांगी होती है, वो भी इस तरह कि उसको उस पर सुकून आ जाए, वो उस पर राज़ी हो जाए। क्योंकि वो चीज़ बाज़ औक़ात इंसान के लिए बेहतर नहीं होती। दुआ में मांगने के बावजूद बाज़ चीज़ें जो इंसान अपने लिए मांग रहा होता है, वो उसके लिए बेहतर नहीं होती। बाज़ दफ़ा इंसान अपने लिए कतरा मांग रहा होता है, पर खुदा ने उसके लिए पूरा समुंदर लिख दिया होता है। अल्लाह से दुआ मांगते वक्त ना इंसान को बड़ा तगड़ा बन के मानना चाहिए, मतलब फुल यकीन कि हाँ वो मुझे देगा, क्योंकि वो दे सकता है। इंसान दुआ मांगते वक्त ना ये सोचता है कि हम क्या हैं जो हमें मिल जाएगा। हमें ये सोच के मांगना चाहिए कि वो क्या है जो हमें दे देगा। उसकी ज़ात उसके हाथ में क्या नहीं है। ये सारी दुनिया उसके कुन की मोहताज है। उसकी ताकत, उसकी ज़ात, उसकी शान को देखते हुए मांगे, यकीन जाने दुआ दिल से निकलेगी और वो कबूल फरमाएगा। ये ना मोमिन की ख़ास बात होती है, ये मोमिन की ख़ासियत है कि मोमिन दिल से दुआ फरमाता है और वो कबूल होती है। उसको अल्लाह पे यकीन होता है, उसके दिल में डाउट्स नहीं होते, प्रॉब्लम्स नहीं होती, उसको अल्लाह पे पूरा यकीन होता है। हाँ, मुशरिक में ये चीज़ नहीं आई जाती। उसके दिल पे पर्दे होते हैं, आंखों पे, दिल पे पर्दे होते हैं। उस पर जो उसका यकीन होता है अल्लाह की ज़ात पे, वो मुकम्मल नहीं होता। वो ये सोचता रहता है कैसे होगा, कैसे बंदोबस्त होगा, कैसे असबाब बनेंगे। वो ये नहीं सोचता सारी दुनिया उसके एक कुन की मोहताज है, जब वो कुन कहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ ना बहुत क्लियर होनी चाहिए हमारे जहन में कि दुआ के प्रोसीजर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम देखें ना तो दुआ एक बहुत ही खूबसूरत अमल है। इसका प्रोसीजर अनडिफाइंड है। आप ये देखें कि हम एक यकीन के साथ अल्लाह से अपनी एक चीज़ मांगते हैं और वो हमें अता कर देता है। आप सोचें कितनी खूबसूरत चीज़ होगी ये, जो हमें अल्लाह के नज़दीक कर देती है। और दुआ हमारे दिल पे यकीन की कैफियत तारी करती है कि इंसान जब इतनी उम्मीद और शौक़ से मांगता है ना, अल्लाह के हाजिर, अल्लाह के हुजूर पेश होके, तो अल्लाह भी राज़ी हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तक तुम अल्लाह के यकीन के साथ मांगते रहोगे, तुम्हारी दुआ कबूल होती रहेगी। इसमें कहीं शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फॉल्टी दुआ कबूल नहीं होती। इसमें एक सेकंड चीज़ ये आती है, दुआ मांगते वक्त इंसान को कैसे अपनी पेश करनी चाहिए ना। 2 चीज़ें आती हैं इसमें। एक तो अपनी हाजत पेश कर दी जाए, दूसरा अपनी नेकियों का जिक्र किया जाए। जो नेकियों का जिक्र करने वाला ये चीज़ है, इसमें हम उस वाक़ये से लेते हैं जो 3 लोग एक गार में बंद हो गए थे। जान का खौफ था, जान तो सबसे प्यारी है। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अपने नेकियों के वास्ते दिए। जो पहला इंसान था उसने कहा, या अल्लाह ताला, मैं अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की है, मैं रात को दूध लेके खड़ा रहता था उनके पास कि वो उठेंगे तो पी लेंगे। अल्लाह को नेकी पसंद आती है, दुआ भी पसंद आती है।
دروازہ تھوڑا سا کھل جاتا. دوسرا انسان کہتا ہے یا تعالیٰ میں عورت کے ساتھ گناہ کرنے والا تھا, اس عورت نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا, اے ابن آدم اللہ سے ڈر. میں واقعی ڈر گیا تھا اور میں پیچھے ہٹ گیا. اب اس چیز کو دیکھیں نا تو اور بڑے گناہ کیے ہوں گے اس انسان نے, لیکن اللہ کو اس کی وہ نیکی پسند آ گئی نا. وہ اللہ کا خوف تھا, وہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. خصوصاً امان اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کو پسند آئی, دروازہ تھوڑا سا اور کھل گیا. تیسرے انسان نے کہا کہ میں نے اللہ تھا کسی نے مجھے بکریاں دی تھیں ادھار سنبھالنے کے لیے, اس نے بچے دیے, میں نے تھوڑا منافع کمایا. لیکن جب وہ انسان واپس آیا تو میں نے اس کو بکریوں کے ساتھ اس کے بچے بھی واپس کیے. میں نے اس میں کوئی امانت میں خیانت نہیں کی. اللہ کو وہ بھی نیکی پسند آئی, دروازہ مکمل کھل گیا. لہٰذا آپ یہ دیکھیں, یہ 3 اعمال جو انہوں نے بتایا اپنی نیکیاں بیان کر کے اللہ کو پسند آئے, اور اس میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں, پھر قبولیت کے قابل ہیں. اگر انسان اس نیت سے کبھی کی ہو نا کہ دکھاوے کے لیے یا کچھ اور ارن کرنے کے لیے, تو وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتے, وہ نیکیوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتے, وہ ایک الگ لیول پہ چیز آ جاتی ہے. اس لیے ہمارے تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے, دعا یا دعا کے بغیر. اب اس میں ہمارے مختلف چیزیں آتی ہیں. ہماری ہسٹری میں دیکھا جائے ہر موقع پہ دعا فرمائی گئی. بارش کے لیے دعا, رزق کے لیے دعا, قحط پڑ گیا اس کے لیے دعا, یہاں تک کہ ہمارے انبیاء پیغمبر بھی مختلف موقعوں پہ دعا فرماتے پائے گئے. حضرت آدم کی دعا ہے, ایک بہت فیمس دعا جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی, حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. انہوں نے دعا فرمائی. قبولیت میں نا 2 چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی قبول ہونے کے لیے, ایک تو نیکیوں کا ذکر کرنا, دوسرا تھا اپنی حاجت پیش کرنا, جس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی اپنے وارث کے لیے, جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث ہو, جانشین ہو. اس چیز سے پہلے انہوں نے اپنی حاجت رکھی تھی, اپنی ضرورت رکھی تھی اللہ کے آگے کہ اللہ مجھے اپنے قربت داروں کا ڈر ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. لہٰذا ان کو اولاد کی بڑی خواہش تھی جو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی صورت میں پیش کی تھی. اور آپ دیکھیں ان کا کنیکشن دیکھیں, اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی تھی. اور جب وہ قبول ہوئی تو ابن آدم خود ہی حیران ہو گئے تھے. یقین تھا اللہ پہ, لیکن خود انسان تھے نا, اپنی عاجزی پہ بندہ بعض دفعہ شک کر بیٹھتا ہے. لیکن آپ اللہ کی ذات دیکھیں وہ کس طرح عطا کرتی ہے. ایک بانجھ عورت سے بھی بچہ پیدا کروا دیتی ہے اگر آپ میں مانگنے کی استطاعت ہے تو. اسی طرح دوسرا واقعہ ہم دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کا. انہوں نے بھی دعا فرمائی, پریشانی کی دعا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے آیت کریمہ کے نام سے. یہ حضرت یونس علیہ السلام نے تب پڑھی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, ایک غلطی کی سزا کے طور پر. اور اس وقت شاید اگر وہ دعا نہ مانگتے نا تو شاید وہ اس دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے جب مردے قبر سے نکالے جانے تھے. لیکن خطا ہو گئی ان سے, پھر بھی انہوں نے اللہ کی حضور اپنی دعا پیش کی, دعا مانگی, اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اور یہ دعا اللہ کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک ہے, پسندیدہ دعاؤں میں سے. وہ پسند فرماتا ہے اس کے بندے اس سے مانگے اور وہ دیتا ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف موقع پہ دعا مانگی اور اللہ نے وہ قبول فرمائی. ایک دعا مانگنا بالکل ایسے ہی اللہ سے جیسے کوئی بچہ اپنے والدین سے کچھ مانگتا ہے, جیسے اپنی کمزوری بیان کرتا ہے, اپنی حاجت بیان کرتا ہے. کیسے مانگتے ہیں ماں باپ سے؟ رو کے, ضد کر کے, ناراض نہیں کرتے ان کو, اپنی بات بتاتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, پیار سے مناتے ہیں, ان کو پریشان نہ شکری نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں پتہ کہ ایسے کریں گے تو جو ہم مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملے گا. پھر کیا ہوتا ہے, ماں باپ ہماری بات سن کے, کچھ سمجھا کے, کچھ اپنی منوا کے, آخر کار بچوں کی بات ہر صورت مان لیتے ہیں اگر وہ ان کو نقصان پہنچا دینے والی نہیں ہے تو. اگر وہ ان کے لیے بہتر ہے, ان کے لیے اچھی ہے, تو ماں باپ بچوں کی چیز مان لیتے ہیں. اللہ کے ساتھ بھی یہی چیز ہے, ہم اللہ سے مانگتے ہیں ایسے رو کے, گر گرا کے, ریکویسٹ کر کے, اپنی حاجت بیان کر کے, تو یقین جانے وہ دے دیتا ہے. وہ رب ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے. ہماری ایک ماں ہمیں تکلیف میں دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی, ہمارا رب بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن جو خدا ہے نا وہ تھوڑی اسٹرکٹ ماں ہے, وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتی ہے, لیکن ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے, بہتر مسلمان بنانے کے لیے, ہمیں ہمارے رشتوں میں بہتر کرنے کے لیے, ہماری ان شارٹ بہتری کے لیے, ہمارے اچھے کے لیے. نہ آزمائش میں پڑیں گے تو نہ اچھے انسان بنیں گے, ویسے ہی رہیں گے اپنی غلطیوں پہ. لیکن وہ خدا ہمیں ہماری بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے. اب اللہ کو کتنا پسند ہے کہ انسان اس سے دعا کرے. اس کی مثال ایک واقعے سے لیتے ہیں. ایک انسان مسجد میں گیا, اس نے ایک بزرگ سے پوچھا
یہاں پہ 2 لوگ بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے. ایک انسان دعا مانگ رہا تھا, دوسرا انسان نفل پڑھ رہا تھا. تو جو انسان مسجد میں داخل ہوا تھا اس نے بزرگ سے پوچھا, شاید وہاں کے مولوی تھے, امام تھے, تو پوچھا ان میں سے اللہ کے نزدیک کون سا انسان ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا یہ جو دعا مانگ رہا ہے. جو دعا مانگنا ہے نا وہ ہمیں آٹومیٹکلی اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے. نفل تو اللہ نے ایک ایکسٹرا چیز رکھی ہے نا, فرض نماز تو بہت ضروری ہے, لیکن دعا دعا بھی بہت ضروری ہے, نفل سے زیادہ ضروری ہے. اللہ کے نزدیک دعا کرنا, اللہ سے باتیں کرنا ہے, اپنی بات منوانا ہے. جب اللہ مانگتا ہے نا اللہ سے اپنی حاجت بیان کر کے, تو یقین جانے وہ دل سے کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہم کس قابل ہیں, لیکن اس کی ذات وہ ہر چیز دینے پہ قادر ہے. وہ دے سکتی ہے, یقین کریں. آپ لینے کی بات کریں, وہ دینے کے لیے بیٹھا ہے. وہ دیتا ہے, وہ دیتا ہے. اپنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت ہے وہ کیوں نہیں دے گی. پھر دعا میں نا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو اس میں تذکرہ ہوتا ہے نا, اتنی جلدی ہماری دعا قبول فرمائی جاتی ہے. وہ ایسے ہے کہ دیکھیں, انسان کو تو نہیں پتہ نا کس کے منہ سے نکلی دعا کس کے حق میں نکل جائے. کون سا وہ اسپیسیفک سیکنڈ, کون سا لمحہ ہے جس میں دعا قبول ہو جائے, ہمارے منہ سے نکلی دعا کسی کے لیے اچھی ثابت ہو جائے. وہ نیکی ہے. دعا مانگنا بھی نیکی ہے. دعا قبول ہو نہ ہو نیکی ہے. کسی اور کے لیے دعا کرنا اس سے بھی بڑی نیکی ہے. اور اگر وہ دعا قبول ہو جائے نا تو سوچیں آپ کے حصے کتنی نیکیاں آئیں گی. اگر آپ کی نیت اچھی ہے, آپ واقعی, ہم اکثر سنتے ہیں نا لوگ ہمیں ارد گرد ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں اپنی مشکلیں بیان کرتے ہیں, تو ان کی مشکلوں کو دعاؤں میں ان کی بہتری کے لیے مانگ لیا کریں, ان کے اچھائی, ان کی مشکلات کا حل مانگ لیا کریں. یقین جانیں اللہ ہم سے اور پیار کرے گا. میں نے نا ایک دفعہ کہیں سنا تھا, میرے تایا ابو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت والی زندگی دے, انہوں نے مجھے سکھایا تھا وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی انسان کو نہیں ملتا. اور یقین جانے کہ سچ ہے, میں نے یہ بہت جگہ آزمایا. لیکن بعض دفعہ کیا پتہ اللہ نے ایسے لکھا ہو کہ دعا سے ہی ملنا ہے. اس تھاٹ پروسیس کو سوچیں. بعض دفعہ کیا پتہ ہمیں دعا سے ہی ملنا ہو. اللہ نے کہا ہو قسمت میں ہو, جو دعا مانگو گے مل جائے گا. اس لیے دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے, کسی وقت بھی رکنا نہیں چاہیے. یقین جانے وہ قبول کر لیتا ہے. دعا کا جو کارڈ ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے, لٹرلی اٹس ویری اسٹرانگ. بس اٹس اے پازیٹیو فینومینن. دعا نا اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں, ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. دعا مانگنی چاہیے, چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں. وہ تو خدا کی ذات تو بڑی رحیم ہے, بنا مانگے ہمیں رزق دیتی ہے, ساری دنیا کی آسائشیں دیتی ہے. تو سوچیں مانگنے پہ وہ ذات ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کرے گی. اگر ایک ہم مانگنے کا ہنر سیکھ لیں, اگر ہم اپنی حاجت, اپنی نیکیاں بیان کر کے اس کے آگے روح پیش ہو جائیں, لیکن بشرط یہ ہے کہ جو ہماری حاجت ہے ہم جس کے آگے رکھ رہے ہیں وہ خالص اچھے کے لیے ہو, ہماری نیکیاں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہوں. تو یقین جانیں وہ دیتا ہے, وہ بہت دیتا ہے. اور اگر نہیں بھی دے گا تو دنیا میں کہیں نہ کہیں اس کا ہمیں اجر ملے گا, آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. ہر دعا ہمارے لیے ایک نیکی ہے. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں, اور اس کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حالوں میں راضی رکھے, صحت والی زندگی عطا فرمائے, اور خدا سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اچھے کول طریقے سے, خیر والے طریقے سے. تعالیٰ ہم سب کی خیر والی دعا قبول فرمائے, خوشیوں کے ساتھ آپ سب کو اپنے حال میں راضی رکھیں. خدا حافظ, بہت خیال رکھیں, خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی طرف لے کر جائے. خدا حافظ.